अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक क्लास। वकार भाई, मैंने ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की जो है ना, तज़किरुल कुरान, उसकी सूरह अनफाल की कुछ आयत पढ़ी। और उनके नीचे, पहले मैं आयत का बताता हूँ आपको। ये सूरह अनफाल 8 नंबर सूरह है। और 50 से लेके 54 तक जो आयत हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र किया है। यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अगर तुम देखते हो उस वक्त को जब फरिश्ते उन मुनकरीन की जान कब्ज़ करते करते जब जान कब्ज़ करते हैं मारते हुए वगैरह वगैरह। फिर आगे अल्लाह ताला ने फ़िरौन का भी जिक्र किया है इसके अंदर। तो अब मैं आता हूँ, जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि मौलाना ने एक कौम के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि अल्लाह ताला कौमों के साथ कैसा मामला करते हैं, उसकी फाउंडेशन क्या है। तो वो मैं वहाँ से कुछ सेंटेंसेस पढ़ूंगा, तो उसके ऊपर आप अपना प्लीज़ अपने ख्यालात शेयर कीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ फिर। वो लिखते हैं कि नेमत का इन्हिसार हालत इस्तेकाक नेमत पर है। तो ज़रा इस पे पहले रोशनी डालें ताकि आगे चलेंगे इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम तरवी इसमें जो जो बात कही गई है वो मेरा ख्याल है इतनी यूनिवर्सल है और हर चीज़ के बारे में कि अगर मैंने अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार किया है तो मुझे वो चीज़ मिलेगी। जनरल सब्जेक्ट्स को देख लें आपके, अगर मैं एक लॉयर की हैसियत से किताबों को पढ़ता हूँ और इम्तिहान को पास करता हूँ तो मुझे लाइसेंस मिलेगा। इसी तरह यहाँ मौलाना ने जो बात की ना कि मैं यानी एक खुदा खौफी रखने वाला इंसान अपने आप को नेमत का मुस्तहिक बनाता है या नहीं बनाता, यानी वो अपने किरदार के अंदर ऐसी खूबियां पैदा करता है कि अल्लाह ताला अपनी नेमत उसके ऊपर निछावर कर दे। ठीक हो गया। तो आपका जो एनालिसिस है, अगर उसको हम समराइज करें, तो किसी खुदा की ब्लेसिंग यानी किसी नेमत को हासिल करने के लिए एक इंसान को उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। यानी जब आप क्वालिफाई जी। करेंगे हम्म। तभी अल्लाह ताला आपको उस नेमत से नवाजेगा। जैसे आपने लॉयर की एग्जांपल दी, और बाकी प्रोफेशंस के अंदर, जैसे कि जब तक कि लाइसेंस नहीं होगा, आपको कोई स्टेट आपको वो प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं देती। तो ये बात ठीक होगी मेरा ख्याल। आगे चलें वकार भाई। जी जी। अच्छा, आगे वो लिखते हैं, कौमी सतह पर किसी को जो नेमतें मिलती हैं वो हमेशा इस इस्तेकाक के बकदर होती हैं जो नफसी हालत के एतबार से इसके यहाँ पाया जाता है। और फिर लिखते हैं, ये नफ्स चूंकि फ़र्द के अंदर होता है, इसलिए इस बात को दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहा जा सकता है कि इज्तमाही इनामात का इन्हिसार इनफरादी हालात पर है। अफराद की सतह पर कौम जिस दर्जा में हो, उसी के बकदर इसको इज्तमाही इनामात दिए जाएंगे या दिए जाते हैं। जी वकार भाई, इसके ऊपर आप बताइए कि क्या आप कहना चाहेंगे। जो चीज़ मुझे महसूस होती है ये पढ़ के वो ये कि पहली बात तो ये कि इसमें दो हिस्से हो गए हैं, एक इंडिविजुअल है और एक इज्तिमाई तौर पे किसी कौम के बारे में बात हो रही है। तो इंडिविजुअल अगर अपने आप को इस अल्लाह की नेमत का मुस्तहिक बना ले तो यकीनन अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतों से नवाजेगा। लेकिन ये बात जब इज्तिमाई तौर पे किसी एक माशरे में तमाम लोग ही आ, अच्छे हो जाएं, खुदा ताला का खौफ हो उनके जहनों में, खुदा ताला के साथ उनका ताल्लुक अच्छा हो, तो ऐसी सूरत में या उनमें से अक्सर अगर ऐसे हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पे ऐसी कौम के ऊपर अपने इनामात जो है वो उस कौम को अपने इनामात देता है। लेकिन ये बात इंडिविजुअल से शुरू होती है। जैसे हमने अगर मदीना के माशरे को देख लें तो वहाँ इज्तिमाई इंडिविजुअल्स जो थे वो खुदा खौफी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी तब्दील कर ली थी कि अल्लाह की तरफ एक अपना रुख कर लिया था। इस तरह वो एक पूरा का पूरा माशरा जो था उसमें अक्सरियत ऐसे लोगों की पैदा हुई कि जो लोग
خدا خوفی رکھتے تھے اپنے دل میں. تو ایسے لوگ جو اپنا کسی سربراہ بھی مقرر کریں گے تو وہ بھی خدا خوفی رکھنے والا فرد ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے، ایسی معاشرے کے اوپر اپنی نعمتوں کو نازل کرے گا. تو انڈیویجولی اگر میں یا آپ یا کوئی اور فرد کوالیفائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے ضرور دے گا. ایسے ہی انفرادی طور پہ لوگ جب اجتماعی شکل اختیار کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بحیثیت قوم اپنی نعمتوں سے نوازے گا. جی بڑا اچھا آپ نے یہ پرسپیکٹو دیا. اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی نیشن کو، کسی بھی یعنی کہ گروپ آف پیپل کو، اگر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، تو جب تک کہ ان کا اوور آل کریکٹر، کردار، یعنی میجورٹی کا وہ اچھا نہیں ہوگا، تو وہ ایسی نعمتیں یا ایسی بلیسنگز کو حاصل نہیں کر سکتے. جی. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ اگر خدا کے اجتماعی انعامات کو پانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے افراد کی نفسی اصلاح پر اپنی طاقت صرف کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو آپ اس پہ ذرا پلیز بات کیجیے. طيب یہاں ایکچوئل جو کام کرنے کا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کی انڈیویجول حالت کو اور ان کے بلیف سسٹم کو چینج کر کے اللہ کی طرف لایا جائے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، جو کہ اگر ہم پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انڈیویجولس کی تربیت کا انتظام ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور کوئی بھی فرد ہمیں اس رخ پہ نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ وہ انڈیویجولس کی تربیت کرنے کی بات کر رہا ہو. ساری چیزیں پولیٹیکل یا ایون اف نان پولیٹیکل ہیں تو ان کا تعلق ذاتی تربیت سے نہیں ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی اچھی سوسائٹی کو بنانا ہے تو سب سے پہلے اس میں ایک فرد کی تربیت ہوگی. جب ایک فرد کی تربیت ہو جائے گی تو خود بخود وہ معاشرہ یا وہ سوسائٹی ایک اچھی شکل اختیار کر لے گی. اور اس کے یہاں پہ وہی بات کہی ہے کہ اگر اجتماعی طور پہ کسی سوسائٹی کو انعامات کا مستحق بنانا ہے تو پھر اس سوسائٹی کے ہر فرد کو اپنی زندگی تبدیل کر کے اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ انڈیویجولس تو آبویسلی ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ کام کرتے ہی ہیں، لیکن ایک نیشن کو چینج کرنے کے لیے جب تک کہ ایک ماس اسکیل پہ کام نہیں ہوگا، یعنی کہ اس ملک کے جو چلانے والے ہیں جب تک کہ اس لیول پہ ایک یعنی کہ پورا ایک پروسیس، ایک پورا پلان کے ساتھ کام نہیں ہوگا، تو یہ کام شاید انڈیویجولس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک ماس اسکیل پہ ایفرٹ چاہیے. اور یہاں پہ جو وحید الدین خان صاحب نے لکھا ہے، یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کسی سوسائٹی کے لیے بھی، کہ جب تک کہ ہم اپنی سوسائٹی کے جو یونٹس ہیں یعنی کہ انڈیویجولس، ان کے اوپر کام نہیں کریں گے، یعنی ان کو ایجوکیشن دیں، ان کو اچھا مورل کریکٹر اور ان کی مورالٹی کو، اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے وہ سارے کام کریں، ان کو اچھی تعلیم کا یعنی کہ ذرائع پرووائڈ کیے جائیں، ہیلتھ کے ذرائع پرووائڈ کیے جائیں، رہنے کے ذرائع پرووائڈ کیے جائیں. تو جب تک کہ یہ سارے ایلیمنٹس اکٹھے کام نہیں کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نیشن کا کریکٹر ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال میں یہ جو باتیں ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ کسی بھی قوم پہ اپلائی کی جا سکتی ہیں، بیکاز خدا تو ساری دنیا کا ایک ہی خدا ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں. جی. آگے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کوئی قوم اگر اپنے کو اس حال میں دیکھے کہ اس سے اجتماعی نعمتیں چھن گئی ہیں تو اس کو خود نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اپنے افراد کے پیچھے دوڑنا چاہیے، کیونکہ افراد ہی کے بگڑنے سے اس کی نعمتیں چھنتی ہیں اور افراد ہی کے بننے سے دوبارہ وہ اسے مل سکتی ہیں. جی اس پہ پلیز کچھ آپ بات کیجیے. کہیں پہ وہ جو پہلی بات تھی نا اسی کو مولانا نے یہاں اسی پہ انسسٹ کیا ہے
کہ مولانا محترم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی قوم اجتماعی طور پہ ایک ایسی سچویشن میں آ جائے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس سے اللہ کی نعمتیں چھن گئی ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب یا اللہ اللہ کی نعمتیں کم ہو گئی ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، یا وہ اپنی اس سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ ہم ایکسٹرنل ایلیمنٹس کی طرف توجہ دیں، اس سوسائٹی کے بڑوں کو، اس سوسائٹی کے علماء کو، اس سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کو انڈیویجولس کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ جب شخص کا کردار بگڑتا ہے تو گریجولی وہ سوسائٹی کا کردار بگڑ جاتا ہے، اور سوسائٹی کے کردار کے بگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو واپس لیتا ہے ایسی سوسائٹی سے۔ تو اس صورت میں جو اصل علاج ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کی تربیت کا ہی ہے، کہ انسان کے کردار کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے اندر تبدیلی لائی جائے، اور اس کا رخ یا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف کی جائے۔ اگر انڈیویجولس کی تربیت نہ ہوئی اور ان پہ توجہ نہ دی گئی تو آپ تمام ایکسٹرنل ایلیمنٹس کو لا کے اور انہیں نافذ بھی کر دیں تو سوسائٹی پہ نہ ہی درست ہوگی اور نہ ہی اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شاور ہوگا۔ تو کار بھائی یہ بڑا انٹرسٹنگ لکھا ہے اس میں وحید الدین خان صاحب نے، جب انہوں نے لکھا نا کہ ان کو نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اپنے افراد کے پیچھے دوڑنا چاہیے، تو مجھے خیال آیا یہی تو کام سارے پیغمبر کرتے تھے۔ یعنی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو وہ انسانوں کو یہی بتانے آئے تھے کہ بھئی ایک اللہ ہے، اس کے بندے بنو، اور وہ انڈیویجول ہی کو خطاب تھا بیسیکلی۔ اور جب انڈیویجولز کا نمبر بڑھتا گیا تو آبویسلی اس کے نتیجے میں پھر یعنی کہ مدینہ میں جا کے ایک چھوٹی سی حکومت بننے کا بھی موقع ملا۔ یعنی اگر انڈیویجولز نہ ہوتے تو مدینہ وجود میں ہی نہیں آ سکتا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈیویجول کریکٹر کے اوپر کام کیا جائے۔ یعنی جہاں پہ بھی لوگ کلیکٹیولی کسی بھی جگہ رہتے ہیں تو جب تک کہ وہ انڈیویجول کریکٹر کو ٹارگٹ نہیں کریں گے تو نیشن بن نہیں سکتی۔ کیا خیال ہے آپ کا وقار بھائی اس کے جی متعلق؟ بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ جب تک ان- ایک انڈیویجول تبدیل نہیں ہوگا وہ سوسائٹی بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ نعمتوں کی بات تو بہت دور کی ہے، ہم سے تو پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ ہم سے سب کچھ چھن چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انڈیویجول جو ہے وہ خود اس کا کیریکٹر یا اس کا کردار جو ہے وہ اس میں خدا کا خوف شامل نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ سارے یعنی انڈیویجولس کی اکثریت یعنی انسانوں کی زیادہ تعداد جب نیک ہو جائے گی تو سوسائٹی خود بخود ایک نیک سوسائٹی کی تشکیل ہوگی، اور جب نیک سوسائٹی کی تشکیل ہو جائے گی تو ایسی صورت میں اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اپنی جگہ ہر طرح پورا ہوگا، کہ ایسی سوسائٹی کے اوپر پھر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی۔ جی میں بڑا یہاں پہ ایک یہ بھی توجہ کی ضرورت ہے اس میں کہ جو انڈیویجول ایک خراب سوسائٹی کے اندر جو اگر ایک کردار بھی درست ہے اور اس نے اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق مولڈ کر لیا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لازمی طور پہ نازل ہوں گی، انڈیویجول محروم نہیں رہے گا۔ لیکن ایز اے سوسائٹی یہ چیز نہیں ہو پائے گی انلیس انٹل کہ تمام افراد یا اس سوسائٹی کی اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وقار بھائی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں اس کو ری ایمفیسائز کرتا ہوں تاکہ یہ بات اور بھی کلیئر ہو جائے۔ کلیئر تو آلریڈی ہے لیکن کچھ اور اچھا ہی ہوتا ہے ایسی باتیں ریپیٹ کر لینا۔ یعنی ایک انسان کو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ سوسائٹی چینج نہیں ہو رہی تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، کیونکہ زندگی میں ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق انڈیویجول ایگزام پہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک کو قرآن میں جو آیات ہیں بڑا واضح بتاتی ہیں کہ ہر انسان اپنے اعمال کے گروی رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ ہر انسان اپنے اعمال کے اگینسٹ موگیج کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور آیت ہے کہ ہر جان اپنا بوجھ خود اٹھائے گی، اور اس طرح کی اور آیتیں بھی ہیں، یعنی کہ ہر بندہ اپنے
اپنے ایکشنز کا مسئول ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. تو ایک انسان اگر اپنے کام اپنی حد تک سارے ٹھیک کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بالکل اسے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، وہ کامیاب ہوگا. لیکن دنیا میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں یعنی ایک گروپ کے حوالے سے، ایک کلیکٹیو یو نو اس اینگل کے حوالے سے. تو اس پہ آف کورس کام کرنا ہے، لیکن ایک انڈیویجول کو اس سے نقصان نہیں ہوگا اگر کلیکٹیولی لوگ ٹھیک نہیں ہوں. تو میرا خیال میں وقار بھائی یہ بڑی اچھی باتیں ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.